प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम इवेंजलिस्ट सुज़ैना जावेद है। JNS मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद ने आज मेरे लिए ये मौका फ़राहम किया ताकि गवाही टीवी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से यानी पैगाम इलाही के प्लेटफॉर्म से आज खुदावंद के ज़िंदा और मौसर कलाम की मुनादी कर सकूँ। मेरे ख़्याल से इससे बड़ा शर्फ़ कोई नहीं हो सकता कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को दूसरों तक बांट सके। उसने हमें इसीलिए चुना, मुकर्रर किया, मसा किया और भेजा है ताकि उसके नाम की मुनादी ज़मीन की इंतहा तक करने वाले हों। सो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हुए आज इस खूबसूरत कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर उसकी 34वीं आयत तक। लिखा है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक मालिक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं, न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अब बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मलबस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक कम एतकादो तुमको क्यों न पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये खूबसूरत पैसेज जो खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है, 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक ये तसलसल कायम रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस पहाड़ी वाज में हम सबको ज़िंदगी के तौर तरीके बताए हैं। ये वो पैटर्न है जिस पर चलकर कोई भी ईमानदार एक बावकार और रास्तबाज ज़िंदगी गुजार सकता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रने के रास्ते बताते हैं, मुख्तलिफ़ हालात से फ़ाइट करने के तरीके बताते हैं। और इसी तरह से जब उन्होंने महसूस किया कि इनके शागिर्द जो हैं वो अपने दिलों में इस बात की फ़िक्र करते हैं कि हम इंसान होते हुए, बदन रखते हुए किस तरह से इस सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह एक दौलतमंद शख्स के बारे में उन्हें तालीम देते हैं और उसकी सोच उन पर अयां करते हुए उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि जब रास्ते का चुनाव किया है, जब रास्तबाजी से चलने का इरादा किया है, तो फिर किसी बात के लिए फ़िक्रमंद ना होना, क्योंकि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें दौलत भी एक अहम चीज़ है और इसके बग़ैर गुजारा नहीं। क्योंकि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए हमें रुपया पैसा दरकार होता है। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि हर शख्स इस बात की फ़िक्र में रहता है कि वो कैसे अपनी और अपने घराने की ज़रूरियात को पूरा करे, कैसे उनकी आसाइश उनको मुहैया करे। क्योंकि जो ज़िम्मेदारी किसी भी एक सरबराह पर होती है वो इस बात की फ़िक्र में रहता है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और उन सब को जो सुनने वाले हैं, जब पहाड़ी वाज का आगाज़ होता है तो लिखा है कि जब वो बैठ गया और उनको तालीम देने लगा, और जो सुनने वाले थे वो उसके करीब आए और वो अपना मुंह खोल कर उनसे बयान करने लगा। जो सुनने के कान रखते हैं, जो शागिर्दियत की रूह रखते हैं, उनमें जितने भी लोग मौजूद थे, खुदावंद यीशु मसीह उनसे हम कलाम होते हुए उन्हें इन बातों की तालीम देते हैं कि
اپنے لیے فکر نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہمارے ذہن میں دو طرح کی چیزیں رہتی ہیں، دنیا بھی رہتی ہے اور دین بھی رہتا ہے، تو پھر ہم کسی نہ کسی طرح سے کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں بالکل سیدھا راستہ بتاتے ہوئے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دنیا داری سے محبت رکھیں گے تو خدا کے کام نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو پھر دنیا کی فکر نہیں ہوگی۔ اور ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کا چناؤ کریں جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی۔ جب ہم اس زمین کا سفر کر کے آگے جائیں گے تو ہمارا جو کچھ ہم نے آسمان پر باندھا ہوگا، جمع کیا ہوگا، وہی ہمارے کام آئے گا۔ ہمارا مال دولت، ہماری اچھی ریپوٹیشن، ہمارا کسی بھی طرح کا یہاں کا رکھ رکھاؤ آسمان پر کام نہیں آئے گا، بلکہ وہی جو اچھی چیزیں ہم نے آسمان پر اپنے لیے جمع کی ہوں گی وہی ہمارے کام آئیں گی۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی بات کی فکر نہ کریں کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور رہنا ہے۔ اور جس شخص کے پاس آج کے دور میں اپنا گھر ہوتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے پالتا پوستا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سیٹسفائیڈ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر کوئی شخص اپنے خاندان کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، ان کو ہر طرح کی لگژریس لائف دے سکتا ہے، لیکن کیا وہ ان کو نجات دے سکتا ہے؟ اگر وہ سارا کچھ دے اور نجات نہ دے سکے، یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کو تعلیم نہ دے سکے، تو میرے خیال سے اس کا یہ سب کچھ اپنے خاندان کو دینا بے فائدہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایماندار یا راست باز شخص اپنی اولاد کو ساری ان آسائشوں سے دور رکھ کر خدا کے بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے تو میرے خیال سے وہ زیادہ مبارک ہے۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے سٹیٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا کے ساتھ چلنے میں ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کچھ چیزوں کا لاس ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم فائنینشلی ویک ہو رہے ہیں، ہماری ریپوٹیشن چینج ہو رہی ہے، ہم بہت سارے کرائسس میں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ایماندار کے لیے مضبوطی کی بات کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اس بات کا بیان جاری کیا تھا کہ اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کوئی بھی ایماندار شخص جو ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ رہنما ہے جو صلیب کا مسافر ہے، اور وہ صلیب اٹھا کر آگے آگے چلتا ہے، اور جس کسی کو اس کی پیروی کرنی ہے ضرور ہے کہ وہ بھی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور صلیب کا سفر کبھی بھی آسان نہیں ہے۔ صلیب کا سفر ہم نے دیکھا ہے کہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن صلیب کے سفر کا انجام ہمیشہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! ایماندار کو اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ اس صلیبی سفر میں فتح اسی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دے چکا ہے۔ ہمیں فکریں دبا لیتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے کہ فکر کر کے تم کیا کر سکتے ہو۔ فکر کر کے کوئی اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی کئی بار ہم فکروں تلے دب جاتے ہیں، اور وہ کام جو خدا نے ہمیں سونپا ہے اسے کرنے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے اور فکریں ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، تحریک دیتا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کا کام کریں۔ ضرورتیں پوری کرنا اس کا کام ہے، اور مسیح کی خاطر اگر ہم دکھ بھی سہتے ہیں تو یہ ہماری مبارک حالی ہے۔ یہاں پر خداوند نے بہت خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، کووں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ بکھیرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے، اور ہماری قدر ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک جو بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر تو ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اولاد جیسا ہے، اگر تو ہم سچ مچ اسے اپنا باپ کہتے ہیں، اگر تو ہمارا دعویٰ درست ہے کہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ایک باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے۔
ہم جب پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے کچھ نہ بھی مانگیں تو ہمیں خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور چیز، جو بچہ کسی بھی صورت کمزور یا بیمار ہوتا ہے، ماں باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر ایماندار کیوں گھبرا جاتا ہے؟ ایماندار کیوں اس بات سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کمزوری کی حالت میں ہے، اگر وہ کسی بات میں ویک ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے اس سے زیادہ ہیں اور وہ کہیں سے کم تر رہ گیا ہے، تو اس کو یہ بات یاد کیوں نہیں رہتی کہ اگر وہ کمزوری یا بیماری کے حالت میں ہے تو اس کا باپ اس کی زیادہ فکر کرتا ہے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ وقت پر مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا فوکس درست رہنا چاہیے کہ جس کی طرف ہم نے آنکھیں لگائی ہیں وہ یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرے گا، وہ بر وقت مہیا کرے گا۔ اگر ہم فکر کر لیں اور فکر کر کے ہم بیمار پڑ جائیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم الٹا اپنے بچوں کے لیے مصائب پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی فکر کر کر کے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں کہ ہم اپنی فکریں خداوند کو دے دیں، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر تو ہمیں ٹرسٹ ہے کہ ہمارا باپ ہماری سنتا ہے، اگر تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے پاس یہ قوت اور قدرت ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو پھر بے فکری سے اس کا کام کرتے چلے جائیں، بے فکری سے اس کا کام کرتے چلے جائیں اور ان دکھوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، کیونکہ جب ہم غریب ہوتے ہیں، مالی طور پر غریب ہوتے ہیں، تو ہم ایمان میں دولت مند ہو جاتے ہیں اور ہماری اس دولت کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ ہم روحانی طور پر بہت مالدار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے معاشرے میں ہم کسی طرح سے دوسروں سے کمتر ہو جائیں، شاید ہمارا رہن سہن چینج ہو جائے، ہمارا سوشل سٹیٹس چینج ہو جائے، شاید ہمارے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس صورت میں جب ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے مالدار ہونے کی یہ علامت نہیں ہے کہ ہم کس ایریا میں رہ رہے ہیں، ہم کسی لگژری ایریا میں رہ رہے ہیں، ہماری ٹرانسپورٹ بڑی زبردست ہے، ہمارے بچے ہائی فائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یا ہم بہت VIP ڈریسنگ کرتے ہیں، یا ایسی خوشبوئیں لگاتے ہیں جو 3 کلومیٹر تک پتہ چلے کہ کسی نے کچھ لگایا ہے۔ نہیں، ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، کیونکہ یہ ساری خواہشیں، یہ ساری چیزیں وہ لوگ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جو آسمانی باپ کو نہیں جانتے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ سے سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے خدا پر یقین کرنے کی، خدا پر کامل اعتماد رکھنے کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے، اور مسیحی ایماندار کے لیے خدا پر ایمان رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے جو پاک کلام ہمیں عطا کیا ہے وہ خدا کے وعدوں سے اور اس کے ان عجیب عجیب کاموں اور معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ خدا جو بیابان میں من برسا سکتا ہے، خدا جو پانیوں میں سے راہ بنا سکتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا ہم پر سدا مہربان ہے۔ بزرگ داؤد کہتے ہیں، میں بچہ تھا اور اب بوڑھا ہوں، پر میں نے کبھی بھی راست باز کے بچوں کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ جو خدا کے ساتھ اس کے خوف میں چلتے ہیں، اس کی شریعت، اس کے آئین اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، خدا کبھی بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ پشت در پشت ان کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم پورے دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں، جب ہم پورے طور سے اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی کے موافق چلتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں خدا کا کام کرنا، خدمت کا کام کرنا، ہم اویلیبل ہیں، لیکن ہماری اسٹریٹجی اپنی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے نمونے کے مطابق خدمت کرنی ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی اور اپنے پلانز اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کام کریں۔ خدا چاہتا ہے ہم فرمانبرداری کرنا سیکھیں۔ خدا چاہتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، لیکن شاید ہم اپنی چوائسز خدا کو بتاتے ہیں۔ خداوند کو مشورے دینا چھوڑ دیں،
خدا سے مت کہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے ویسا کرے. ہاں خدا سے یہ ضرور کہیں خداوند جو تو چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو. خداوند جو تیری مرضی ہے وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو. اور خداوند سے توفیق مانگیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. جس طرح خداوند یسوع مسیح ہر اس مانگنے والے سے جو ان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے پوچھتے ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی طرف ایسے دیکھنا شروع کریں کہ وہ ہم سے پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں اور ہم خدا سے کہتے ہیں خداوند ہمارے لیے ایسا کر دے, ہمارے لیے ایسا کر دے, ایسا ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. میرے عزیزو, ہمیں صحیح ٹریک پر جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ وقت پر ہمیں سر بلند کرے. اگر ہم خدا کو مشورے دینا شروع کر دیں گے تو پھر اس سے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں, کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم خدا کو مشورے دیں. خدا کی مرضی کے تابع رہنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے, وہ ہمارا بادشاہ ہے. اس کا حکم ہماری سر آنکھوں پر ہونا چاہیے. جس طرح وہ کہے ہمیں اس طرح چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بہت سارا مال جمع کر لیں, اور جیسے کہ اسی حوالے کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں 6 باب کے 19ویں آیت میں, تو لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے, نہ زنگ, اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. کبھی آپ نے کسی بزنس مین کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. میرے گھر میں میرے شوہر, میرے مالک, وہ خود ایک بزنس مین ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا بار ان کا لاس ہوتے دیکھا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنی محنت کی کمائی اور اپنی جمع پونجی کو اپنی آنکھوں کے سامنے خراب ہوتا دیکھتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم کسی سے گلہ بھی نہیں کر پاتے. یہ تو مس ہیپ ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور کووڈ جیسی وبا نے پوری دنیا کو اس بات کو سیکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دنیا کا طاقتور شخص بھی صرف اور صرف اس الہی ذات پر بھروسہ رکھے کہ وہ ہے جو مہیا کرتا ہے. کتنی خوبصورتی سے خدا نے اس وبا کے تھرو بھی ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بشر انسان کو کھلا نہیں سکتا, کوئی بشر انسان کا رازق نہیں ہو سکتا, کیونکہ رازق صرف ایک ہی ہے جو ہر ایک کو پالنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو مفلوج بنا کر رکھ دیا, بڑے بڑے بزنس مین چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئے ہیں. دنیا کو اس نے فریز کر کے رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک ہے جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے, ایک ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اس سارے پروسیس میں, کووڈ کے سارے پروسیس میں اسٹل ابھی تک کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ گئے ہیں. لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ خدا کیسے مہیا کرتا ہے. شاید وہ جو بزنس مین ہیں, شاید وہ جو صاحب حیثیت ہیں, وہ تو بھوکے اور پیاسے ہو سکتے ہیں, وہ تو پریشان یا حاجت مند ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کے طالب کسی بات کے, کسی نعمت کے محتاج نہیں رہے. خدا نے غریب سے غریب لوگوں کو بھی کثرت کے ساتھ فراہم کیا ہے, پھر وہ کسی بھی صورت میں راشن کیوں نہ ملا ہو, لیکن غریب کے گھر میں اس کا کھتا بھرا ہوا ہے. آمین. یہ ہے اس کی قدرت, یہ ہے اس کا جلال, کیونکہ وہ فکر کرتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی حالت بہت خراب ہے, لیکن وہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا. ایسے حالات میں جب بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. اب بڑے بڑے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ان کی جو وائٹ کالر ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی حالت کسی کے ساتھ شیئر کریں, اور وہ اس گھمنڈ میں شاید خدا کو بھی نہیں بتا رہے کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں. وہ خدا کو بھی نہیں بتا رہے, انسان کو بھی نہیں بتا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنا زور مار رہے ہیں اور بھوکے مرتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. جنہوں نے خدا کی حضوری میں مانگا, خدا نے ان کے لیے آسمان کھول دیا, خدا نے ان کے لیے وسائل مہیا کیے. لوگوں نے خود جا جا کے دروازے نوک کیے اور ان کو دیا. آمین. آپ میں سے بہتیرے ایسے ہیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں جن کی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے. شاید آپ پریشان تھے, شاید آپ کے بچے کے لیے دودھ نہیں تھا,
مائیں پریشان تھیں لیکن خداوند نے مہیا کیا۔ کیسے؟ جب آپ کی نگاہ اس کی طرف لگی ہوئی تھی، خدا نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس گھر میں جاؤ اور اسے دے کے آؤ۔ معجزانہ طور پر خدا نے آپ کے بچوں کو سیر کیا۔ کلام کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب ہرگز کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر کیا مصیبت ہے کہ ہم مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج معذرت کے ساتھ بہت سارے وہ لوگ جو بظاہر خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی کوٹھڑیاں بھرتے ہیں، وہ اپنی چھوٹی کوٹھڑیوں کو ڈھاتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھڑیاں بناتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ اب بس آرام ہی آرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس دولت مند شخص کو جس نے ایسا گمان کیا اور اسے اسی رات طلب کر لیا گیا، اس کی جان اسی رات طلب کر لی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا اور اس کا مال دولت غیروں کے لیے رہ گیا۔ میرے عزیزو، کیا جو کچھ میں اور آپ اس زمین پر جمع کرتے ہیں، جو خزانہ جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے فکر کرتے ہیں، اگر ایک ہی وقت میں کوئی وبا آ جائے، کوئی تپالی آ جائے، کوئی جنگ آ جائے تو آپ کیا کیا کچھ چھپا سکیں گے؟ آپ تو اپنی جان کو نہیں بچا سکتے تو اس مال و دولت کو کیسے سیو کریں گے؟ ہاں، اگر آپ یہ سب کچھ آسمان پر جمع کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ امیدوار ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے لیے ایک اچھا خزانہ آسمان پر جمع ہے۔ کئی بار لوگ راہ چلتے لٹ جاتے ہیں، کئی بار لوگ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی خاموشی سے آتا ہے اور صفایا کر کے چلا جاتا ہے اور کوئی کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ آپ کی زندگی بھر کی کمائی پل بھر میں لٹ جاتی ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم اپنے زور سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے اپنے لیے جمع کرتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ہماری ضرورت کے موافق دیتا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب آسمان سے من برستا تھا تو یہوہ پاک خدا نے فرمایا کہ صرف ایک ہی وقت کا من اپنے لیے بٹورنا، جو اس سے زیادہ جمع کرتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ پھر کیوں ہم روز کی روٹی پر یقین نہیں رکھتے؟ پھر کیوں ہم اپنا مال کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے باپ پر یقین نہیں کہ وہ کل بھی دے گا؟ کاش یہ بھوک اور پیاس ہمیں روح میں لگ جائے کہ ہم خدا کے روح کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے مانگنا شروع کریں، ہم ان روحانی نعمتوں کو سیو کرنا شروع کریں، ہم خدا کی نزدیکی کو اس طرح سے ڈھونڈنا شروع کریں کہ کہیں اس کی کمی نہ آ جائے۔ کاش ہم ان ساری نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹنا شروع کریں تاکہ ہم خود ایک خزانہ بن جائیں، ایسا خزانہ جو دوسروں کو سیر کرنے والا ہو، ایسا چشمہ بن جائیں جو دوسروں کو سیر کرنے والا ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے فوکس کو درست کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں۔ خداوند بھلا ہے، اس کے سارے ارادے ہمارے لیے بھلائی، نیکی، راستی، خوشی، شادمانی اور بحالی کے ہیں۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی باپ اپنے بچے کو ننگا دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی باپ اپنے بچے کو بے آسرا، بے یار و مددگار نہیں دیکھنا چاہتا، بشرط یہ کہ ہم خدا پر ٹرسٹ کریں اور ایک اچھی اولاد ہوتے ہوئے اپنے باپ سے مانگنا شروع کریں۔ وہ آپ کے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کا باپ آپ کے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے، اس بڑی برکت سے مستفید ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جھکیں، اس کی مرضی کو جانیں، اس کے ارادے کو جانیں، اس نے آپ کو کس کام کے لیے بلایا ہے، جو کام اس نے آپ کو دیا ہے کیا آپ دیانتداری کے ساتھ، درستگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے، ہم چرواہے ہوں یا بھیڑ ہوں، کسی بھی صورت میں ہمیں اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ذمہ داری، جو کام مجھے اور آپ کو سونپا گیا ہے، ہم وہ خدا کی مرضی کے موافق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کہیں ہم خدا کے کام کو چھوڑ کر اپنے لیے تو جمع نہیں کر رہے جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اب ہمارے کام جیسے بھی ہیں
ہم سب اپنی اپنی ذات سے واقف ہیں، اپنے اپنے اعمال کو ہم خوب جانتے ہیں، اس لیے اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ اس کا روز عظیم آ جائے اور وہ تخت عدالت پر بیٹھ کر ہمیں اپنے حضور حاضر کرے اور ہم اس کے سامنے جواب دہ ہوں، ہمیں کوشش کرنی ہے ہم وہ کام کریں جو اس کی مرضی کے موافق ہیں، اچھا خزانہ آسمان پر اپنے لیے جمع کریں، اچھی باتیں، اچھے کام، حالانکہ یہ کام ہمیں نہیں بچا سکتے تو بھی ہم کوشش کریں کہ ہم خوشخبری کا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دیانتداری کے ساتھ دنیا کی انتہا تک لے جائیں، لوگوں کو خداوند سے اور اس کے اس پاک دل سے انٹروڈیوس کروائیں کہ ایک باپ کا دل اپنی اولاد کے لیے کس قدر فکر مند ہے، تاکہ ہم دنیا کی چیزوں کے محتاج نہ رہیں بلکہ آسمانی چیزوں کی فکر میں رہیں، اور خدا جو ساری برکتیں ہمیں دے سکتا ہے کثرت سے ہمیں فراہم کرے، اپنی فکریں اس کو دے دیں کیونکہ اسے ہماری فکر ہے، آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی، اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنا کل خدا کے ہاتھ میں دے دیں اور اس سے کہیں خداوند ہماری آخری سانس تک ہماری حفاظت کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کر، تاکہ ہم با ایمان حالت میں اٹھائے جائیں اور مبارک کہلائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھلائی مانگیں۔ قادر مطلق، مہربان، شفیق، پیار سے بھرے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے عظیم کاموں کے لیے خداوند، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ تو نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا خداوند، اس پاک روح کے لیے جس کے وسیلے سے ہم نے تیرے بیٹے کو جانا اور خداوند ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہوئے ہیں۔ ہم تیری ستائش کرتے ہیں اس بیش قیمت کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں عنایت کیا ہے خداوند، کاش آج کا یہ کلام میری اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہماری بہتری، ہماری بڑھوتی کے لیے، ہماری نجات کے لیے خداوند خدا ہماری زندگیوں میں پورے طور پر کام کرے۔ خداوند آج کا کلام ہر ایک زندگی پر اثر انداز ہو اور خداوند ہم اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھانا شروع کریں، دنیا کی فکریں ہمیں نہ دبائیں بلکہ ہم تجھ میں محفوظ رہیں۔ خداوند تیرا جلال ہمیں چاروں طرف سے گھیرے اور ہم تجھ پر نگاہیں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام ایام گزارنے والے ہوں۔ ہماری منت ہے خداوند خدا، ہماری اس فریاد پر کان جھکا اور جواب عطا فرما۔ یسوع مسیح کے فتح مند اور جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ God bless you.